अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, जिस दिन आप ये एपिसोड देख रहे होंगे उस रोज़ रमज़ानुल मुबारक का 26वां रोज़ा और 27वीं रात होगी। अल्लाह ताला से दुआ है हम सब के लिए, यहाँ जो बैठे हैं स्टूडियो में उनके लिए, और जो लोग देख रहे हैं उन लोगों तक, उन लोगों के लिए भी कि अल्लाह ताला रमज़ानुल मुबारक में हमने जो रोज़े रखे हैं, जो नेकियां की हैं, जो इबादतें की हैं, अल्लाह ताला सबको कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। हमारी दुआओं को भी कबूल फरमाए। आमीन आमीन। अजीज़ नाज़रीन, आज हम कुरान मजीद का वो हिस्सा लेकर आपके सामने हाजिर हो रहे हैं जिसके मुतालिक मुफस्सिरीन ने कहा है कि ये एक मोमिन का आईना है, और ये इतनी बलीग आयतें हैं, सूरे मोमिनून का इब्तिदाई हिस्सा। और आईने से ये मुराद है कि मुफस्सिरीन ने ये लिखा है, और ख़ास तौर पर डॉक्टर इसरार साहब का ये कहना है कि हर ईमान वाला अगर वो चाहता है कि वो अपने ईमान का एहतिसाब करे तो वो अपने आप को सूरे मोमिनून की इन आयात में देख ले कि आया उसमें से जो सिफ़ात अल्लाह ताला ने एक मोमिन के लिए गिनाई हैं, कितनी सिफ़ातों पर वो पूरा उतरता है। और दूसरी तमहीदी बात जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा वो ये है कि उन्होंने ये भी कहा कि सूरतुल अस्र जब हम पढ़ते हैं तो वो दरअसल एक ईमान वाले के लिए जहन्नम से, आग से नजात के लिए नागुज़ीर शरायत है चार। बस उससे ईमान वाले का कोई दर्जा बढ़ नहीं रहा है। ईमान वाले सिर्फ इतना कर रहे हैं कि वो अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लेंगे। तो वहां नजात के लिए नागुज़ीर शरायत जो है वो चार अल्लाह ताला ने सूरतुल अस्र में बयान किए। फिर उसके बाद का जो दर्जा है वो दर्जा दरअसल में यहाँ है, यहाँ पेश किया जा रहा है। और बार बार ये बात भी दोहराई जाती है कि जो मजमून जितना अहम हो अल्लाह ताला कुरान मजीद में और भी बयान करता है। तो जब आपको फुर्सत मिले तो आप सूरह मारिज देख लीजिए। सूरह मारिज में यही मजमून हू बहू इन्हीं अल्फाज के साथ में कुछ थोड़े बहुत रद्द बदल के साथ में अल्लाह ताला ने वहां पर भी पेश किया है। तो डॉक्टर सरार यही कहना चाहते थे कि ये वो मजमून है या ये वो आईना है जिसके अंदर हर मोमिन अपना अक्स देख ले और अपने आप को, अपने अखलाक को, अपने ईमान को सही कर ले, ताकि जो है उसका दर्जा थोड़ा बुलंद होकर वो अल्लाह ताला की रहमत पाकर जो है वो अपना नाम अहले जन्नत में लिखा सके। अहले फिरदौस में बिल्कुल। बल्कि इस 10 आयतों के खात्मे पर अल्लाह ताला ने जो आखिरी आयत, 10वीं आयत यूँ कह लीजिए, अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस हुम फीहा खालिदून, यही वो लोग हैं जो फिरदौस के वारिस होंगे और जिसमें वो हमेशगी की जिंदगी पाएंगे। बड़ा तो मोइन भाई, सूरह अल-मोमिनून और इसके शान नुज़ूल के सिलसिले में भी जो बात हम लोगों को मिलती है, डॉक्टर उमर सुलेमान ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के नुज़ूल की जिन कैफियत का बयान किया है, उनमें सूरह मोमिनून के सिलसिले की भी वाक़या बयान हुआ है। और वो मखसूस दुआ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सूरह के नुज़ूल के बाद में फरमाई थी, जिसमें अल्लाह ताला से दुआ की थी काबतुल्लाह की तरफ हाथ करके कि बारी ताला, उसमें मुख्तलिफ हिस्से हैं। एक तो ये भी कि हमें अता कर और हमसे कोई बख्शिश न रोक, मज़ीद ये कि ऐ बारी ताला हमें मुंतखब फरमा उस कारे नबूवत के लिए, यूँ कह लीजिए कि उस कारे मनसबी के लिए जो इस उम्मत के मनसब उम्मत वस्त होने की हैसियत से तूने इन पर डाला है, और हमारे होते हुए किसी और को हम पर तरजीह न। तो ये तो मतलब ये है कि इस उम्मत की तरफ से अल्लाह ताला के हुजूर दुआ रही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और उसके बाद में जब पूछा गया था तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 आयतों का तज़किरा फरमाया था। तो मोइन भाई, सूरह अल-मोमिनून, और आपने बजा फरमाया कि मोमिनीन के लिए अल्लाह ताला ने एक आईना फराहम किया है। अव्वल आयत जो है, बल्कि अगर मैं एक मतलब तमाम तर आयत की पढ़ लें, उसका तर्जुमा पेश करें और फिर इसके बाद में एक एक आयत के ऊपर तफसील। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, क़द अफ़लहल मुमिनून
الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. کل ملا کر کے 11 آیات ہو رہی ہیں معین بھائی جی. 10ویں آیت پر اللہ تعالیٰ نے یہ مشدہ جافزہ سنایا ہے اولئک هم الوارثون، اور کس چیز کے وارث ہوں گے اس کا بیان 11ویں آیت میں آ رہا ہے. جی. تو ترجمہ ملاحظہ فرمائے ناظرین محترم اور ہماری ناظرات محترمہ، قد افلح المؤمنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنے بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رہنے میں وہ قابل ملامت نہیں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں، اور اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں، یہی لوگ ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے. واہ، جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ ہم کو ان آیات پر پورا اترنے کی توفیق بخشے. اور وہ بشارت جو اللہ تعالیٰ نے ان اہل ایمان کے لیے بیان فرمائی ہے محض اپنے فضل خاص سے، ہمیں بھی اس کا مستحق ہے. اس میں خاص دیکھیے اسلوب قرآن مجید کا کہ کامیابی، یہاں مفسرین نے دونوں کامیابیاں مراد لی ہے، دنیاوی کامیابی اور اخروی کامیابی. لیکن یہاں آخر میں جا کر جو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کی بات کر رہا ہے تو ایک اشارہ یہ ہے کہ یہ اس کامیابی کا ذکر ہے کہ جنت الفردوس جو ہے اخروی فوز و فلاح کا تذکرہ، اخروی فوز و فلاح کی طرف بڑا اشارہ ہے. لیکن یہ قرآن مجید کا عجیب اسلوب ہے کہ یہ کامیابی تو بعد میں ہم کو معلوم پڑنے والا ہے کہ ہم جنت کا پروانہ ہم کو ملتا ہے کہ نہیں. لیکن یہاں جو اسلوب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے گویا وہ ضمانت ہے کہ وہ کامیاب ہو گئے، وہ ایمان والے کامیاب ہو گئے. تو دراصل میں یہ ایک عجیب اسلوب ہے جو اللہ تعالیٰ استعمال کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ضمانت دینے کے لیے مستقبل میں ہونے والی کسی بشارت یا مستقبل میں ملنے والے اللہ تعالیٰ کی کسی انعام کو یوں بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ ایسا ایسا کریں گے تو اس کا معنی یہ ہے کہ گویا آپ کامیاب ہو گئے یا آپ کو جنت مل گئی. اور دوسری بات، اس پہلے آیت سے ہمارے ناظرین میں سے وہ بہت سارے نوجوان بھی ہوں گے جو اکثر اس بات کے اوپر بحث کرتے ہیں کہ دنیا میں بہت سارے نیک انسان ہیں، ان کے نیکیوں کا کیا ہوگا. تو یہاں ایک بات بہت اچھی طریقے سے واضح طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ جنت کے لیے اور فوز و فلاح کے لیے ایمان کو جو ہے پہلی شرط یہاں بتایا جائے. عمل صالحہ کی قبولیت کے لیے بھی معین بھائی ایمان شرط ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اعمال صالحہ کی غرض کیا ہے. دنیا کے اندر میں بہت سے سیلف ہیلپ گروپ ہیں، والنٹری آرگنائزیشنز ہیں، ہم سے زیادہ انسانی فلاح و بہبود کا کام کرنے والے افراد و تنظیمیں موجود ہیں. اور بہرحال اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر میں ان کو جیسی جزا پسند فرمائیں گے ویسی جزا سے نوازیں گے. لیکن منشا کیا ہوتا ہے، مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیے عام طور پر ان چیزوں کو ڈسکریڈٹ کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ آپ ان کاموں کو کیسے ڈسکریڈٹ کر سکتے ہیں. ڈسکریڈٹ کرنا منشا نہیں ہے، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ افراد اپنی نیتوں کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر کہ اتنا سارا وقت، اتنی ساری انرجیز، اتنا سارا پیسہ جو انسانی فلاح و بہبود کے کاموں پر وہ صرف کر رہے ہیں، اگر ان کا مطمع نظر اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں تو پھر اس میں اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ جس کی رضا کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اس سے داد و دہش پا لیجئے. اور اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کو مقصود نہیں رکھا تھا
تو پھر اس کا ریوارڈ جو ہے دنیا میں ہی آپ نے حاصل کر لیا. اللہ تعالیٰ سے آپ کسی ریوارڈ کی توقع نہ کریں کیونکہ آپ نے یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہی نہیں تھا. لہٰذا یہ بات آتی ہے حضرات ناظرین کہ اعمال صالحہ کے لیے ہماری نیت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی، ہماری غرض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، اور یہ ہے کہ ایمان کو اللہ تعالیٰ نے قبولیت اعمال کے لیے شرط قرار دیا ہے. دوسری بات معین بھائی جو تفسیر کے اندر میں ایک نقطہ سامنے آیا، آپ دیکھیں سورہ مومنون مکی ہے اور تذکرہ ہے لوگوں کے لیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں دعوت اسلامی کا کام کر رہے تھے. ان لوگوں کی حالت معاشی طور پر مشرکین مکہ کے مقابلے میں نہایت ہی خستہ حال تھی. یہ کوئی امیر قسم کے لوگ نہیں تھے، بلکہ امیر لوگ بھی جو تھے معاشی بائیکاٹ کے نتیجے میں اور دیگر ہیلے بہانوں اور دیگر تدابیر چونکہ ان کے خلاف اختیار کر رکھی تھی، لہٰذا ان کی حالت بھی معاشی طور پر کوئی بہت زیادہ صحیح نہیں تھی. تو اور ان کے مقابلے میں مشرکین مکہ معاشی طور پر بہت ہی خوشحال تھے. لہٰذا یہ بھی اطمینان دلایا گیا اور دنیا والوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ تم نے اپنے تئیں فلاح اور خسران کا جو معیار مقرر کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ اس معیار کو قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ کے نزدیک فلاح یہ ہے جس کا کہ تذکرہ ان 11 آیات کے اندر میں ہوا ہے، اور جو ان صفات سے متصف ہوں گے، جو ان اعمال صالحہ کو اختیار کریں گے، جو اپنے ایمان کو ان تمام تر اعمال سے یوں کہہ لیجئے کہ اور بھی زیادہ منور اور تابناک کریں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے ہمیشگی کی جنت الفردوس کا مژدہ سناتے ہیں. تو قد افلح المومنون، یقیناً فلاح پائی ہے ایمان لانے والوں نے. اب جو فیصل بھائی مستقل طور پر اس کے آگے جو ہے حرف صلہ کا استعمال کیا جا رہا ہے، یعنی مومنون پہ رکا نہیں گیا ہے، پھر مومنون کی صفات گنائی گئی ہے. تو مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مومنون جن کے اندر یہ صفات موجود ہوں گی، تو دراصل میں ان کو سب کو ایمان والوں کے ساتھ میں لگا کر ہم کو پڑھنا اور سمجھنا ہے. مطلب اس کی معنی یہ ہوگی اگلی آیت کی کہ ان ایمان والوں نے یقیناً فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ان کے اندر میں دیگر صفات جو اگلی آیات میں بیان کی گئی وہ پائی جاتی ہے. تو ایمان والے صرف اس بات پر جو ہے اکتفا نہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے خوشخبری سنا دی کہ وہ کامیاب ہو گئے. اللہ تعالیٰ ایمان والوں میں یہ تمام صفات دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلی صفت بیان ہوئی ہے وہ نماز کی ہے. اور ایک بڑی پیاری بات ڈاکٹر اسرار احمد نے یہ بھی کہی کہ دیکھیے یہ رکوع شروع ہو رہا ہے نماز سے اور ختم بھی ہو رہا ہے نماز پر، بلکہ یہ آیات کہہ لیجئے یہ ملا کر کے جو آیات ہمارے اس وقت مطالعے میں ہیں ان میں سے آیت نمبر 9 نماز پر ختم ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ میں صفات مومنین کا تذکرہ ختم. انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی، انہوں نے لکھا ہے، انہوں نے ایک جگہ کہا کہ دراصل میں اللہ تعالیٰ نماز کا ایک قلعہ جو ہے مومنین کے زندگی کے ارد گرد باندھ دیتا ہے، کہ جو اپنے آپ کو نماز کے اس قلعے میں محفوظ کر لیتا ہے وہ اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کا ایمان بھی محفوظ ہو جاتا ہے اور وہ جنت الفردوس کا وارث بھی ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز سے بات شروع کی اور نماز پہ بات ختم کی، اور دو الفاظ جو لائے ہیں وہ مختلف ہے. یہاں یحافظون کا لفظ استعمال کیا ہے جس میں نماز کی حفاظت سے متعلق بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو خاشعون میں نہیں آتی. خاشعون ایک نماز کا انفرادی جز ہے اور کیفیت ہے، اور یحافظون میں نماز سے متعلق جو جتنی ساری چیزیں اسلام میں ریکوائرڈ ہیں، مطلب جماعت کا بنانا، مسجدوں کا بنانا، ہم جب اس پر آتے ہیں تو اس سے گفتگو کریں گے. اس وقت جو ہے خشوع پر اگر کچھ مناسب سے گفتگو ہو جائے، سب سے پہلے تو یہ بتا دیں ہم اپنے ناظرین کو، حالانکہ لفظ تو اتنا عام طور پر بولا جاتا ہے خشوع کا لفظ، لیکن خشوع سے در حقیقت کیا مراد ہے، اور خشوع کا ایک تعلق دل سے ہے اور دوسرا تعلق جسم سے ہے. تو یہ دونوں چیزیں بھی اگر ہمارے ناظرین کے سامنے آ جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت مناسب ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین ھم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں.
تو خشوع سے ناظرین کیا مراد ہے؟ تفاسیر کے اندر میں جو خشوع کے سلسلے میں باتیں آئی ہے، اپنے آپ کو کسی کے آگے جھکا دینا، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے ادباً پیش کرنا، کسی کی ہیبت، کسی کی عظمت اور کسی کی جلال کہ اس رعب کے سامنے آدمی اپنے آپ کو مرعوب سمجھے اور ایک کیفیت مرعوبیت اس پر طاری ہو گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ ہم نماز میں سارے جہانوں کے مالک پروردگار اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہیں۔ ایک چھوٹی سی عدالت میں آپ چلے جائیں یا کسی پولیس انسپیکٹر کے پاس میں چلے جائیں، آپ کے اوپر ایک طرح کی خشوع طاری ہو جاتا ہے، ڈر طاری ہو جاتا ہے۔ یہ ڈر وہ ڈر نہیں ہے جو ان دنیا کی عدالتوں کا اور یوں کہہ لیجئے کہ پولیس والوں کا ہونا چاہیے۔ اس ڈر کے اندر میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اللہ تعالیٰ کی ہیبت، اللہ تعالیٰ کا جلال، اس سب کے آگے ہم اپنے آپ کو ایک کیفیت مروبیت کے اندر میں پاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث معین بھائی جو اس سلسلے میں ہم لوگوں کے لیے بات کو سمجھنے میں بہت ہی معین ثابت ہوگی، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ حالت نماز میں اپنے داڑھی کے بال سے کھیل رہا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس شخص کے دل میں، اس شخص کے قلب میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم پر خشوع والی کیفیت طاری ہوتی۔ یہ جو بے خیالی عام طور پر نماز میں ہم لوگوں کو لاحق ہو جاتی ہے، دنیا بھر کی پیتیں لے کر کے اور دنیا بھر کے مینٹل پری آکوپیشنز کے ساتھ میں ہم نماز میں کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہو جانے کے بعد میں کئی ایک مقامات پر شیطان بڑی آسانی کے ساتھ میں ہم کو اچک لیتا ہے۔ یہ تو خیر سے مطلب یہ ہے کہ ہم دانستہ اپنے آپ کو نسیان کی کیفیت سے دوچار نہیں کرتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں اس بات کا خیال اللہ اکبر کی تکبیر کے ساتھ میں ہونا چاہیے کہ اب ہم اللہ رب العزت کے سامنے کیونکہ اسے کہتے ہیں تکبیر تحریمہ جو اس کو استعمال کیا گیا ہے وہ اسی لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اس تکبیر کے ساتھ میں ہم اپنے آپ کا رشتہ دنیا سے توڑ کر کاٹ کر جو ہے بس اب اپنے اللہ کی بارگاہ میں ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اور وہ جو احسان والی جو حدیث ہے اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات پیش کی ہے کہ ہم نماز اس طریقے سے پڑھے کہ گویا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو کم از کم اپنے دل اور دماغ میں اس بات کو استحضار رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تو بہرحال ہم کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو بہرحال ہم کو دیکھ رہا ہے۔ تو ہماری نماز وہی ہونا چاہیے جیسے مطلب یہاں میرے خیال سے وہ حضرت علی والا واقعہ کوٹ کرنا زیادہ مناسب ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر میں جو یہ مسل ہوتا ہے اس میں جو ہے ایک تیر چبھ گیا تھا، وہ اتنا گہرا چبھ گیا تھا کہ اس کو ذرا سا بھی نکالنے کی کوشش کی جاتی تھی تو آپ درد سے کرا ہوتے تھے۔ تو ان کے اصحاب نے کہا کہ آپ اس کو ویسے ہی رہنے دیں، اور جب حضرت علی نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ تیر بہت آسانی کے ساتھ میں نکال لیا گیا، اور حضرت علی کو اس کا احساس تھا کیا کیفیت رہی ہوگی، ان کے نمازوں کی کیا کیفیت رہی ہوگی۔ اور یہ کیفیت تو ہم لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل ہے، لیکن ہم البتہ کوشش ضرور کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی وہی نمازوں کی کیفیت عطا فرمائے۔ بلکہ ایک صورت یہ بھی معین بھائی کہ حالت نماز میں اگر سمجھ لیجیے آپ کا ذہن کہیں خدا نخواستہ بھٹک بھی جاتا ہے تو آپ بذات خود اپنے آپ کو یاد دہانی کرائیں کہ میں حالت نماز میں ہوں، اور اس بھٹکے ہوئے ذہن کو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے یوں کہہ لیجیے کہ راغب کر لیں، متوجہ کر لیں۔ تو یہ چیز ہونی چاہیے، اور ناظرین یہ کیفیت ہمارے اندر میں پیدا ہوتی ہے، ہمارا خیال نماز کے دوران بھٹک بھٹک کر کسی اور طرف چلا جاتا ہے، اور ہمیں پھر اپنے آپ کو یاد دہانی کرنی پڑتی ہے کہ ہم حالت نماز میں ہیں۔ اور خاص کر کے جو یوں کہہ لیجئے کہ وہ نمازیں ہیں جو جہری نہیں ہیں، بلکہ جہری نمازوں میں، سری نمازوں کے اندر میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ ہم کہیں بھٹک جائیں، کیونکہ جہری نمازوں میں تو کم از کم اتنا ہوتا ہے کہ امام کے بولوں پر ہماری جو ہے کنسنٹریشن ہوتا ہے، ہمارے کان جو ہے امام کی تلاوت پر لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو خشوع کے سلسلے میں یہ چند ایک باتیں، معین بھائی دوسری چند ایک باتیں بھی حالانکہ ہے تو ضمنی چیزیں، لیکن چونکہ آداب نماز میں یہ چیزیں شامل ہے، اور یہ ہمارا تجربہ ہے کہ نمازی عام طور پر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بیجا حرکات و سکنات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہیں تو آپ کے لیے اگر ضروری ہو گیا تو آپ صرف ایک ہاتھ کا استعمال کریں، دونوں ہاتھ کو کھلا نہ چھوڑ دیں۔ پھر اسی طرح سے آپ کی نگاہیں جو ہے
وہ آپ کی سجدہ گاہ کی طرف لگی ہوئی ہوں. اور پھر اسی طرح سے یہ کہ آپ کا لباس جو آپ نے پہن رکھا ہے، اب یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کبھی فرش پر نماز ہو رہی تو بار بار ہاتھوں کو جو ہے چٹکا جا رہا ہے کہ دھول آپ کے جسم کو یا آپ کے لباس کو نہ لگ جائے. اب وہ دھول کی قسمت ہے کہ نماز کی حالت میں آپ کے لباس سے وہ مس ہو رہی ہے، تو اس کو ہونے دیجئے مس. اللہ تعالیٰ کو آپ کا یہ لباس جو خاک آلود ہے آپ کے اچھے لباس سے زیادہ پسند ہے. تو یہ چیزیں بھی دیکھنے میں آئی ہے. تو ان چیزوں کا بہرحال خیال رکھنے کی ضرورت ہے، حرکات کا، کپڑوں کا، اسی طرح سے آپ کی نگاہ کہاں پر ہے. اور قرت کے سلسلے میں بھی یہ بات آئی ہے کہ قرت میں بہت زیادہ تصنع والی چیز نہ ہو، گانے کی کیفیت نہ ہو، اسی طرح سے بہت زیادہ کڑک کر کے جو قرت کی جاتی ہے اس سے بھی منع کیا گیا ہے. اور نماز کو اطمینان سے پڑھے ناظرین، نماز کوئی زبردستی کی چٹی نہیں ہے. نماز اللہ تعالیٰ سے آپ کو جوڑنے والی، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کے ٹھنڈے. اللہ کے رسول نے نماز کے چور کو سب سے بدترین چور قرار دیا. اس زمن میں ہم کو ہوشمند ہونے کی ضرورت ہے. الذین هم عن صلاتهم خاشعون اور والذین هم عن اللغو معرضون. والذین هم عن اللغو معرضون. لغو کا لفظ جو ہے مطلب آپ سوچئے کہ نماز کے فوراً بعد ایک ایسی چیز کو لانا ایمان والوں کے لیے، مطلب لوگ نہیں سوچتے کہ ایمان والوں کا وقت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کتنا اہم ہے، کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ایمان والے اپنے وقت کا تھوڑا سا بھی حصہ بےہودہ یا فضول باتوں میں خرچ کریں یا لگائیں، کیونکہ ان کا ایک ایک منٹ جو ہے وہ قیمتی ہے. موین بھائی یہ بھی بات آتی ہے، آپ دیکھیے کہ we do not have any time to pass. On the contrary, we believe in optimum utilization of our time. تو یہ ہماری یہ بات جو ہے ہمارے کو سکھائی گئی ہے. آپ دیکھیے، اور حدیث میں لغو کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات مبارکہ ملتے ہیں، اس میں بھی ہمیں کئی ایک باتوں کی نشاندہی ملتی ہے. اہل جنت کے سلسلے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ اہل جنت جب وہاں پر ہوں گے جنت میں تو وہ کوئی لغو بات نہیں سنیں گے. تو ایمان والے کے لیے لغو والی بات جو ہے، یوں کہہ لیجیے کہ آؤٹ آف کویشچن جسے ہم کہتے ہیں، وہ ایسی چیز. اور اس کو سمجھیے ناظرین کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفات جو ان چند آیات کے اندر میں بتلائی ہیں، ان کے اندر میں اللہ تعالیٰ نے وہ مومنین جو جنت الفردوس کے وارث ٹھہریں گے ان کی دوسری ہی صفت یہ بیان کی کہ میں اس کو اتنا اونچا رکھا کہ وہ لغو سے پرہیز کرتے ہیں. جی. اور آپ نے جو ایک نقطہ بیان کیا وہ خاص آج کے نوجوانوں کے لیے کہ ٹائم پاس، لوگ کہتے ہیں کہ ہم ٹائم پاس کے لیے یہاں جاتے ہیں، یہاں ٹائم پاس کے لیے ہم کارڈز کھیلتے ہیں، یا ٹائم پاس کے لیے ہم یہ کرتے ہیں. تو مجھے وہ شعر یاد آتا ہے کہ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. تو جس ایمان والے کے نزدیک جس کا منصب اتنا اعلیٰ ہے اور جس کا گول اتنا بڑا ہے، تو اس کے پاس میں یہ سب فضول چیزوں کے لیے وقت کہاں ہے؟ وقت ہی نہیں. بالکل. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی ترجیحات میں اس کو 2 نمبر پر لے آیا ہے کہ مومن جو ہے اس بات کی پوری کوشش کرے کہ اس کا ہر منٹ جو ہے وہ بامقصد کام کے لیے استعمال ہو، چاہے وہ دنیاوی مقصد ہو یا وہ دینی مقصد ہو، لیکن اس کا کوئی نہ کوئی مقصد یا اس کا کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور حاصل. بے فائدہ اور فضول قسم کی چیز وہ نہ ہو. والذین هم للزکاۃ فاعلون. اگلی آیت ہے معین بھائی، آیت نمبر 4. اور قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کچھ مقامات پر یوتون الزکاۃ یہ الفاظ بھی قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں، لیکن یہاں مومنین کی، بلکہ فلاح پانے والے مومنین کی جن صفات کا تذکرہ ہو رہا ہے اس میں یوتون الزکاۃ کی بجائے ہم للزکاۃ فاعلون. تو یہ دونوں کا لفظ آیا. ہاں، تو ایک تو مطلب یوتون الزکاۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی، زکوٰۃ کا دینا، اور یہاں پر زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں. مطلب تزکیے سے زیادہ مراد، تزکیے سے زیادہ مراد، کیونکہ ویسے بھی یہ مکی سورہ ہے تو زکوٰۃ کا فرض ہونا جو ہے وہ مدینہ میں ہوا تھا. اسی لیے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہاں صرف زکوٰۃ جو ادا کی جاتی اس زکوٰۃ کا تذکرہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر اس کا ایک ڈومین، بڑا ڈومین ہے کہ اللہ کے ایمان والے بندے جو جنت میں جائیں گے
وہ ہمیشہ اپنے تزکیے پر کاربند رہیں گے، مطلب ان کی یہ کوشش رہے گی کہ وہ ہمیشہ اپنا تزکیہ، اپنے مال کا تزکیہ، اپنے اعمال کا تزکیہ جو ہے وہ کرتے رہیں گے۔ گویا کہ یوں کہہ لیجئے کہ پوری کی پوری انسانی زندگی کا تزکیہ، حالانکہ خیر سے یہ آیت جو ہے پوری کی پوری زندگی کے تزکیے سے متعلق نہیں ہے، کیونکہ ہم والذین ہم للزکاۃ فاعلون بہرحال زکوٰۃ کے طریقے پر عامل ہوتے ہیں، لیکن ایک براڈر پرسپیکٹیو میں اگر دیکھا جائے تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے ایک ایسی زندگی جس کے اندر میں زندگی کے تمام تر شعبہ جات کا تزکیہ ہونا چاہیے، اور مقصود در حقیقت یہ ہے۔ تو یہ ایک آیت، اور مومن بھائی ایک چیز جو آئی ہے وہ زکوٰۃ کے مفہوم کے سلسلے میں کہ ایک پاکیزگی اور نشوونما، یہ دونوں معنی جو ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ان دونوں معنوں کا مرکب بتایا گیا ہے اس لفظ کو۔ تو نشوونما سے مراد یہ ہے کہ اس جذبہ انفاق کی ترقی کی راہ میں جو حائل رکاوٹیں ہیں ان کو ختم کر دینا، تاکہ جذبہ انفاق کی نشوونما ہو سکے۔ اور دوسری چیز یہ بھی کہ چونکہ رب تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مال کے اندر میں مستحقین کا جو حصہ ہے اس کی ادائیگی ہو جائے تو ہمارا مال جو ہے پاک و صاف ہو جائے گا۔ تو پاکیزگی بھی اور نشوونما بھی ناظرین، یہ دونوں باتیں جو ہے معلوم للسائل والمحروم، یہ آیت اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کہ ان کے مالوں کے اندر میں سائلین کا اور محرومین کا ایک باقاعدہ حصہ ہوتا ہے۔ پھر اگلی آیت معین بھائی آتی ہے والذین هم لفروجہم حافظون، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ شرمگاہوں کے حفاظت کے سلسلے میں جسم کے قابل شرم اعضاء کو چھپانا بھی، یوں کہہ لیجئے کہ خود اپنے اوپر اپنے قابل شرم اعضاء کو ظاہر نہ کرنا بھی اس میں شامل ہے۔ یعنی ایک تو کیفیت ایسی ہے، آپ دیکھیے کہ نہانے وغیرہ کے اندر میں بھی غسل کا اہتمام کرتے وقت بھی ضروری احتیاط برتا جائے، لیکن عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ انسان اپنے وہ اعضاء جو جن کو چھپانا چاہیے ان کو دیکھنے کا قصد کرے، اس بات سے بھی روکا گیا ہے۔ اور مزید یہ کہ اپنے سطر کو دوسروں پر ظاہر کرنا، اس سے تو بہرحال یوں کہہ لیجئے کہ سختی کے ساتھ ممانعت آئی ہے۔ تو والذین ہم لفروجہم حافظون، اور معین بھائی قابل ذکر ہے کہ یہ جو فروج کا معاملہ ہے، آپ دیکھیں گے کہ انسانی شہوات کو جو بڑھاوا ملتا ہے، انسانی شہوات کو ایک ہیجان انگیز کیفیت سے دوچار ہونے کا ایک وسیلہ ہے انسان کا اپنا فروج۔ اور فروج سے اگر سمجھ لیجئے اپنے فروج کو اس نے محفوظ کر لیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، دو جبڑوں کے درمیان میں جو شے ہے اور جو دورانوں کے درمیان میں ہے، ان کی اگر محافظت کی تم مجھے ضمانت دو تو میں تمہیں جنت کی ضمانت۔ تو ناظرین یہ بھی سمجھ لے کہ یہاں جس ابتدائی مرحلے سے روکا جا رہا ہے، تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ زنا کے معاملے میں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے کیا احکامات ہیں، اور زنا کس قدر مذموم اور کتنا زبردست گناہ ہے۔ تو آج بیاہائی کے اس ماحول میں یہ آیت جو ہے بہت زیادہ نوجوانوں کے لیے اور ایون ان لوگوں کے لیے بھی جو نوجوان نہیں رہے بہت اہمیت کا حامل ہو جاتی ہے آیت، کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم چاہتے ہیں، ایمان والا کوئی چاہتا ہے کہ وہ جنت میں جائے، تو زنا تو بہت دور کی بات ہے، اس کو جو ہے اپنے فروج کی، اپنے فرج کی، اپنے شرمگاہ کی بھی حفاظت کرنی، بلکہ تمام تر محرکات زنا، وہ تمام تر تحریکات جو زنا کی طرف لے جانے والی ہے ان سے مجتنب ہونے کی بات۔ اور یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے معین بھائی کہ وہ یہ جو ہے برائی کو نپنگ ان دا بڈ والا جو معاملہ ہوتا ہے وہ کرتا ہے، تاکہ اس کو پنپنے اور پھیلنے پھولنے کے مواقع ہی نہیں ملے۔ البتہ دو استثنائی صورتیں بیان ہوتی ہے، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کی ملک یمین میں ہوں، کہ ان پر محفوظ نہ رکھنے میں وہ قابل ملامت نہیں۔ معین بھائی ایک چیز یہ بھی، چند ایک فلسفے جو انسانوں نے خود گھڑ لیے، چند ایک مذاہب ایسے جو بہرحال انسانی ذہنوں کی ہی اپج کہلائیں گے، وہاں پر یوں کہہ لیجئے کہ فروج کو اللہ تعالیٰ سے قربت کی راہ میں رکاوٹ قرار دیا گیا، یا یوں کہہ لیجئے کہ زاہدوں کا یہ طریقہ ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ فروج والا کوئی کام کرے جس میں فروج کا انوالومنٹ۔ اللہ تعالیٰ کا دین دین فطرت ہے،
رب تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، بلکہ سب سے بہتر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو جاننے والے ہیں. صحیح. اور اللہ تعالیٰ نے اس انسانی مخلوق کے اندر میں بہرحال نفسانی خواہشات بھی رکھی ہیں، نفس سے متعلق جنسی خواہش، بلکہ نفسانی سے زیادہ جنسی خواہش، اور اس جنسی خواہش کے جائز طور پر اس کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری بیویوں کو ہمارے لیے حلال کر دیا. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں فیصل بھائی کہ جو دین سے بغاوت کرتے ہیں اور وہ فطرت سے بغاوت ہوتی ہے اور وہ کسی کے لیے ممکن نہیں ہوتا، وہ قائم نہیں رہ پاتے، قائم ہی نہیں رہ پاتا. اور ہم دن رات پڑھتے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو اپنے آپ کو زاہد کہتے ہیں اور جو شادی بیاہ سے دور رہتے ہیں، اور ان کے جو حالات ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. پھر ہم کو سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ کس قدر دین فطرت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے فطری خواہشات کی تکمیل کے لیے کیسے راستے جو ہے اس دین کے اندر رکھے ہوئے. اور پھر اس کے بعد میں معین بھائی یہ آتا ہے کہ ایک تو بیویوں کے سلسلے کی بات آئی، پھر وہ عورتیں جو ملک یمین میں ہیں، اور پھر اس کے بعد میں البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. یہ بلاغت کا ایک شاہکار ہے یہ آیت. جی فیصل بھائی، بلاغت کا ایک شاہکار ہے. یعنی اس ایک جملے کے اندر، ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ تمام چیزیں یا وہ تمام کیفیتیں ان کا شمار کر لیا یا احاطہ کر لیا کہ آدمی اپنی جنسی تکمیل کے لیے استعمال کرے کبھی بھی قیامت تک. ہم کو تو اس وقت تک نہیں معلوم تھا، لیکن اس میں اہل لوط کا فعل ہو گیا، ہم جنسی کی شکلیں ہو گئی، اور جو بھی شکلیں ہو سکتی ہے جس کا انسان آج تصور کر سکتا ہے یا آگے لوگ اس کا یہ کریں گے، ارتکاب کریں گے. اللہ تعالیٰ نے جو ہے صرف ایک آیت میں ان تمام شکلوں کا جو ہے تمام فارمز آف سیکشول سیٹسفیکشن جو اسلام کے نزدیک ممنوع ہے اس کا اللہ نے احاطہ کر دیا. گویا یہ کہ جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے محض شوہر اور بیوی کے درمیان جو تعلق ہوگا وہ جائز، اور اس کے علاوہ think of whatever you can. It will be illegitimate, it will be illegal, it is something which is strictly prohibited, so to say. جی تو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی زیادتی کرنے والے ہیں. اور پھر زیادتی کرنے والے ہیں مومن بھائی، زیادتی کرنے والے ہیں کیونکہ یہ زیادتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اس نظام سے جو اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے پسند فرمایا ہے. آپ دیکھیں مرد اور زن کا جنسی اختلاط یہ اس معاشرے کی تندرستی کے لیے اور صحت کا ضامن ہے. آپ کیونکہ اس ذریعے سے جو اولاد وجود میں آئے گی وہ جائز ہوگی، اس کی پرورش دونوں مل کر کے کریں گے، اس کے ذریعے سے ایک معاشرہ صحت مند معاشرہ جو ہے وجود میں آئے گا. آپ جہاں اللہ تعالیٰ کے اس طریقے سے زیادتی برتتے ہیں، گویا کہ یہ زیادتی آپ کی اپنی ذات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ جن اصولوں اور بنیادوں پر قائم دیکھنا چاہتا ہے اس بنیاد کو منہدم کرنے کا باعث و ذریعہ بن جاتے ہیں. فیصل بھائی یہی فساد فی الارض ہے. اسی فساد فی الارض کی جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بارہا تلقین کی ہے کہ یہ فساد فی الارض سے متعلق ہے. میں صرف جو ہمارے نوجوان بچے جو بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان سے میں یہ کہوں کہ یہ جو آج کل LGBT کیا کہتے ہیں LGBT کا جو تصور آیا ہے اور ہم جنسی کا جو تصور آیا ہے، آپ سوچئے کہ جو لوگ ہم جنسی میں مبتلا ہیں اور جس کو وہ جائز سمجھتے ہیں، یہ تو پوری کے پورے انسانی نسل کو ختم کر دینے والا معاملہ ہے. اگر ان کے والدین خود اگر ہم جنس ہوتے یا ہم جنسی میں مبتلا ہوتے تو ان لوگوں کا خود اپنا وجود نہیں ہوتا. صحیح. اور آپ جہاں جہاں پر اس طرح کے ایونیوز اوپن کریں گے اپنی تباہی کو دعوت دیں گے، سیدھی سی بات. تو اور پھر اس کے بعد میں ایک اگلی صفت کا بیان ہو رہا ہے، والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون، اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. امانتوں کا بھی اور عہد و پیمان کا بھی. امانتوں کے سلسلے میں تو خیر سے بات سمجھ میں آتی ہے معین بھائی، کیونکہ اپنی امانتوں کا اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. ایک امانت تو توحید کی جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کی ہے، اور بہت سی امانتیں ایسی بھی جو ہم ایک دوسرے کے پاس میں رکھتے ہیں. تو امانتوں کا پاس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جس میں امانت کی صفت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جو خود کی پاسداری نہیں رکھتا اس کا دین نہیں.
تو یہ اس حد تک کے نازک قسم کا معاملہ ہے. آپ دیکھیے امانت کی پاسداری اور اسی طرح سے یوں کہہ لیجئے عہد کی پاسداری، اس کو معمولی نہ سمجھے ناظرین. حالانکہ عہد کی پاسداری کے سلسلے میں معین بھائی آج کل جو بہت زیادہ لوگ اس بات پر انسسٹ کرتے ہیں اپنے اپوائنٹمنٹس کو میٹ کر یہ بات بھی ہم لوگوں کو در حقیقت قرآن کریم سے ملتی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی وقت دیا ہے تو آپ اس عہد کی پاسداری کریں اور اس وقت پہ اپنے آپ کو اویلیبل کرائیں. ایسا نہیں کہ آپ نے کسی کو وقت دیا اور عین وقت پر آپ اس کو ٹال دیں. تو یہ چیز بھی عہد کی پاسداری کے برخلاف پڑتی ہے. جی. اور فیصل امانتوں میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. ہاں امانتوں مطلب شوہر اور بیوی کے درمیان جو نکاح ہے جو ہے اس میں ہم قاضی صاحب کے سامنے جو سائن کرتے ہیں وہ بھی ایک امانت ہے کہ ہمارے بیوی کے حقوق ہم پر ہے وہ ہم کو ادا کرنا ہے، وہ بھی ایک امانت ہے. جو عہدے ہم سنبھالتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس میں ایک امانت ہے. اور آج سب سے زیادہ مسئلہ جو ہے ان دو امانتوں کے ساتھ میں ہو رہا ہے کہ شوہر بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا، بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتے. اس طریقے سے وہ امانت داری سے کام نہیں لیتے. اور خاص طور مسلمانوں میں اور اس ہماری امت مسلمہ میں جو عہدوں کا جو چلن چلا آ رہا ہے اور جو لوگ اپنے اپنے عہدوں پر قائم ہیں لیکن اس کا حق نہیں ادا کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ مرتے دم تک ان عہدوں پر قائم رہیں، مطلب وہ اپنے کرسیوں پر فیوسٹک لگا کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں اور ضعیف ہو جاتے ہیں، کچھ کام نہیں کرتے بلکہ اس امانتوں میں خیانتیں کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے یہاں ایک بہت بڑی جو ہے یہ آئی اوپنر ہے. ان کی آنکھیں کھلنا چاہیے کہ اگر وہ امانتوں کا پاس نہیں رکھتے تو پھر جو ہے ان کے لیے جنت کا داخلہ ممکن نہیں ہوگا. تو ناظرین والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں. اور پھر اسی طرح سے والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں. یہاں پر محافظت کا لفظ آیا ہے معین بھائی، اور وہاں سورہ معارج کا آپ نے تذکرہ کیا تھا، وہاں صلاۃ کی مداومت یعنی اس میں قائمون کے اندر میں اسے قائم کرنا، اس کے طریقے کے اوپر عامل رہنا. تو یہاں محافظت کے ضمن میں کچھ ایک باتیں ہمارے ناظرین کے لیے آ جائے کہ نمازوں کی محافظت سے در حقیقت کیا مراد ہے. چند ایک باتوں کا تذکرہ سرسری طور پر ہم نے شروعات میں کیا تھا، اور یہاں پر نمازوں کی محافظت، خشوع کا تذکرہ آیا شروعات کی آیات میں، بلکہ شروع آیت میں سمجھتا ہوں دوسری آیت کے اندر میں، اور اب یہاں پر جو ہے محافظت والی بات آ رہی. تو محافظت کے اندر میں مفسرین نے بہت سی باتیں لائی ہیں. ان کے اندر میں ایک تو وضو کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے، پھر اسی طرح سے وقت پر نماز کی ادائیگی آتی ہے، باجماعت نماز کی ادائیگی آتی ہے، پھر نماز کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے نماز کی ادائیگی کرنی ہے. مساجد کا اہتمام ہے، مساجد کے اندر میں جو باجماعت نماز ہوتی ہے اس کا اہتمام کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے وہ نماز کی حفاظت میں، اور نماز بحیثیت جماعت، اقامت صلاۃ جس کو ہم کہتے ہیں، نماز کا قیام اور نماز کی اقامت، تو وہ بھی نماز کی محافظت، یوں کہہ لیجئے کہ اقامت صلاۃ کے بغیر نماز کی محافظت جو ہے ممکن ہو نہیں پائے گی. اور الحمدللہ معین بھائی دس مسٹ بی سیٹ ٹو دا کریڈٹ آف امہ کہ نماز کے نظم کو امت نے بہت مطلب کلوز ٹو دیئر ہارٹ جیسا رکھا ہوا ہے. آپ اندازہ کریں صدیاں گزر گئی لیکن اوقات نماز کی پابندی جو دیکھنے میں آتی ہے کہ اذان کا جو وقت ہے اس وقت پر اذان ہونی ہے یعنی ہونی ہی ہے، نماز کا جو وقت ہے اس پر نماز کھڑی ہو جائے گی. کوئی صاحب بہادر وقت پر پہنچے نہیں پہنچے ان کا انتظار نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ کے دین کا خاصہ اور اقامت صلاۃ کی برکت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس نظام جماعت کو ہمارے اندر میں اب تک باقی رکھا ہے، اور اس کی ذات سے ہمیں امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آگے بھی اس نماز کے نظام کو باقی رکھے گا. اور مزید یہ معین بھائی کہ ایک نقطہ جو آیا، ہم نے اس کا تذکرہ پہلے بھی کیا تھا نماز کی محافظت کے سلسلے میں. نماز کوئی جسمانی مشق کا نام نہیں ہے، اپنے آپ میں جسمانی مشق ہو جاتی ہے، اس بات سے کوئی دو رائے نہیں، لیکن محض جسمانی مشق نہیں. حضوری قلب کے بغیر نماز کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے. شرعی طور پر نماز ہو بھی جائے گی لیکن چاہا یہ جہاں رہا ہے کہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ میں ہم اللہ تعالیٰ سے جڑ جائیں. اور
ایک حدیث کے اندر میں یہ بات بھی آتی ہے کہ تم نماز ایسی ادا کرو جیسے تم اپنی زندگی کی آخری نماز ادا کر رہے۔ غیر معمولی اہمیت موہن بھائی، اور نماز کے سلسلے میں کوئی موقع ہو تو ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ اپنے اثرات اور ثمرات کے اعتبار سے نماز کیا کچھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو فرض کے اس میں رکھا ہے، فرض کی مطلب فرض کا جو درجہ دیا ہے اور ٹاپ بریکٹ میں رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں تک اللہ کے رسول نے کہا کہ نماز کے بغیر اسلام ممکن ہی نہیں۔ اور ناظرین اس بات کو بھی سمجھتے چلیں، ہم نے نماز کے ثمرات کو یوں کہہ لیجئے کہ محدود کر دیا ہے۔ اوقات نماز کی پابندی اگر ہماری زندگیوں کے اندر میں آ جائے، ہماری زندگیاں جو ہے ڈسپلین ہو کر کے رہ جائے۔ نماز کنسنٹریشن نام ہے، حضور قلب، اللہ تعالیٰ کا دھیان، اللہ تعالیٰ کا خیال، اللہ تعالیٰ کے حضور ہم موجود ہیں، اس بات کا احساس ہمارے دلوں کے اندر میں جاگزی، یہ کنسنٹریشن والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے کہ کسی بھی کام کو کرتے وقت آپ بے دلی سے نہ کریں، اس کو خوش دلی سے کریں اور کنسنٹریشن کے ساتھ میں کریں۔ پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھائی کنسنٹریشن کے ساتھ میں ہو، کوئی اور کام ہو رہا ہے تو آپ کا انہماک، آپ کا شوق اس حد تک بڑا ہوا۔ فیصل بھائی، میں تو کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں جانتا ہوں کہ جو میڈیٹیشن کرنے کے لیے فیس دیتے ہیں اور ورکشاپ اٹینڈ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آدمی میڈیٹیشن کرے اور کس طریقے سے کنسنٹریشن کرنے کا جو یہ ہوتا ہے، عمل ہوتا ہے، وہ ایسا کیسا سیکھے، اس کے باقاعدہ پروفیشنل ورکشاپ چلائے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو دن میں 5 مرتبہ اس ورکشاپ سے گزارتا ہے کہ ہم جو ہے جو میڈیٹیشن کا جو طریقہ ہے، یا آپ نے جو کہا کہ کنسنٹریشن کرنے کا جو یہ ہے عمل جو ہے، اللہ تعالیٰ ان 5 نمازوں کے ذریعے ہم کو سکھاتا ہے۔ اور موہن بھائی ایک چیز اور بھی ذہن میں آتی ہے، یاد دہانی اپنے آپ کہ تم اس دنیا کے بندے نہیں ہو، تم میرے بندے ہو۔ اب جس طرح سے میرے مؤذن نے تم کو بلایا، تم میری طرف چلے آئے، تو یہ تو ایک ادائیگی میرے حق کی تم نے اس مقام پر آ کر کے، لیکن میرے اور بہت سے حقوق ہیں جو تمہاری عملی زندگی سے متعلق ہے، اور وہاں بھی تم جو ہے مجھ کو بھولے بغیر اپنی زندگی نہ گزارو۔ فانتشروا فی الارض اور وابتغوا من فضل اللہ، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے، وہ ذکر سے مراد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یاد آ رہے، تمہارے اجتماعی معاملات میں، تمہارے عملی معاملات میں، تمہارے بازار میں، تمہاری تجارت میں، تمہارے دیگر تمام تر معاملات، اللہ تمہیں یاد رہے۔ تو نماز جو ہے اللہ تعالیٰ کی یاد، عملی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا باعث بن جائے۔ ناظرین، اب کلیدی آیت آ رہی ہے کہ ان صفات سے اگر مومنین نے اپنے آپ کو متصف کرا لیا تو پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مژدہ جافزہ اولئک هم الوارثون، کہ یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ اب کس بات کے وارث ہیں؟ الذین یرثون الفردوس، جو میراث میں فردوس پائیں گے اور وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کرائے کا مکان نہیں ہوگا ناظرین، اور لیور لائسنس پر لیا ہوا تو بالکل بھی نہیں ہوگا، ہمیشگی کی جنت، یہاں سے نکل جانے کا کوئی خطرہ نہیں، کوئی خدشہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی وسیع و عریض جنتیں، اللہ تعالیٰ کی وہ جنتیں جن کی کوئی حد و پناہ نہیں، جن کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے چلے جائیں اور تذکرہ جو ہے ناتمام ہی رہے۔ موہن بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم ان صفات کو ایک مرتبہ پھر دہرا دیں تو ہمارے لیے بھی گویا کہ یاد دہانی ہو جائے گی، اور ہمارے سننے والوں کے لیے بھی۔ پہلی اور آخری بات جو ہے وہ تو نماز سے ہی متعلق رہی کہ نمازوں میں خشوع اختیار کریں، اور دوسرے یہ کہ نماز کی محافظت کریں۔ تو یہ ایک بات ہو گئی ناظرین۔ دوسری بات لغویات سے پرہیز کرنے والی، تیسری بات زکوٰۃ کے طریقے پر عامل رہنے والی، چوتھی بات اپنی شرمگاہوں کے حفاظت والی، اور اس کے بعد میں 5ویں بات امانتوں کی اور عہد و پیمان کا پاس و لحاظ کرنے والی بات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے ہیں ناظرین، تمام تر امت مسلمہ کے حق میں، انفرادی طور پر آپ کے حق میں، ہمارے حق میں، امت کے ہر ایک فرد کے حق میں، اللہ تعالیٰ نے جس جنت الفردوس کا مژدہ جافزہ ہم کو ان آیات کے اندر میں سنایا ہے، محض اپنے فضل خاص سے ہمیں بھی اس کا مستحق قرار دے، اور اللہ تعالیٰ مزید ہمیں توفیق بخشے کہ وہ صفات حسنہ جن کا کہ بیان ان آیات کے اندر میں آیا ہے، بڑے اونچے لیول پر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، لہٰذا بدرجہ اتم مانگے کہ باری تعالیٰ یہ صفات حسنہ ہماری ذات میں بھی تو اپنے فضل خاص سے پیدا فرما، تاکہ ہم بھی جو ہے ان ابدی جنتوں کے وارث ٹھہریں تیرے فضل خاص سے۔ ناظرین، ماہ سیام ہم سے
دور یوں کہہ لیجیے کہ رخصت ہوا جا رہا ہے۔ تو معین بھائی اس سلسلے کی کیا ہدایات ہیں ہمارے ناظرین؟ بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا مہینہ ہمارے لیے ایک تربیت گاہ کے طور پر رکھا تھا کہ ایک مہینے کی بہت ہی انٹینس تربیت ہو کہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی جی آ جائے جی، اور ہمیشہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہم گزاریں، ہر کام میں ہمارا یہ ہمارا یہ منشا رہے، ہمارا یہ مقصد رہے کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں وہ اس میں اللہ تعالیٰ اس سے راضی رہیں۔ تو رمضان ماہ سیام چلے جانے کے بعد میں بھی وہ کیفیت جو ماہ رمضان میں تھی، ہم اس بات کی کوشش کریں کہ ہماری ساری زندگی روزہ دارانہ زندگی بن جائے۔ یہی پیغام ہے اس ماہ سیام کا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس ایکسرسائز سے، جس مشق سے ہم کو گزارا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ثمرات کو بھی جو ہے حاصل کرنے کی جو ہے ہم کو توفیق عطا فرمائے، اور آنے والے 11 مہینوں میں بھی ہم اسی طریقے سے زندگی گزاریں جس طریقے سے نیکیاں ہم نے ماہ رمضان میں کی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ ایک اور رمضان مبارک کی سعادت ہم سب کو نصیب فرمائیں۔ کوئی نہیں جانتا ہم لوگوں میں سے کہ اگلا رمضان کس کے حصے میں آئے گا اور کس کے حصے میں نہیں آئے گا۔ ہم سے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مزید اور رمضانوں کی سعادت ہمارے زندگیوں میں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔